अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और इसको असल तो अनसेंसर्ड जो लास्ट टाइम गुफ्तगू हमारे साथ की आज भी मौजूद हैं अहमद जवाद साहब, जो एक्स सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीटीआई के। और ये कोई बहुत पुराने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अभी 10-15 दिन पहले तक भी पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। तो इन्होंने जो लास्ट टाइम भी जो गुफ्तगू की वो बड़ी आंखें खोल देने वाली थी। शायद बहुत से लोगों के लिए जो इनके कोलीग्स होंगे पीटीआई में, उनके लिए तो वो नई नहीं होगी, या बहुत से बाखबर सहाफियों के लिए नई नहीं होगी, क्योंकि वो सब लोग एक किस्से सीना ब सीना सुनते थे। अहमद जवाद साहब का ये है कि वो दलेरी से ऑन रिकॉर्ड ले आए और उन्होंने वो तमाम बातें सच सच बोली। उन्होंने कोई वो नहीं किया कि जिसे कहते हैं कि वो इधर उधर से लोगों को फोन करके बताते और कहते यार जराए से मेरे ये खबर चला दीजिएगा। उन्होंने आके जो चीजें थी वो वैसे ही बोली। तो क्रेडिट तो इनको बनता है। अब हम आज जो इनसे जिस टॉपिक पे लास्ट टाइम भी हमने जब इंटरव्यू खत्म किया था तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने एग्री किया था कि हम दोबारा भी आपको तंग करें थे। और लास्ट टाइम बात हुई थी कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया पे जो ये गालम गलोच का कल्चर और सब कुछ आया, क्योंकि अहमद जवाद साहब की ये एक्सपर्टी भी है। तो हमने कहा कि आज जरा दोबारा इनको तंग करते हैं और आज जरा इस टॉपिक पे बात करते हैं कि ये आखिर क्या कल्चर आया और ये कैसे आया। ये कल्चर सब तरफ से, मैं ये नहीं कहता कि अकलौती हम पीटीआई को ब्लेम कर सकते, लेकिन हाँ पीटीआई का कम से कम मुझे लगता है, शायद हम पीटीआई की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं तो हमें लगने लग गया है कि पीटीआई शायद इस कल्चर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई। गालियां देने, हरास करने ऑनलाइन, खासतौर पे फीमेल जर्नलिस्ट को, जिनमें आसमा शराजी हैं, अंबर शमसी हैं, सना बुच्चा हैं, महमल सरफराज हैं, बेनजीर शाह हैं, और रीमा उमर हैं। और इसी तरह मेल जर्नलिस्ट में हामिद मीर साहब, सलीम साफी साहब, और एक लंबी लिस्ट है जिनको साथ ये होता है। तो हमने कहा कि आज जरा अहमद जवाद साहब से समझें कि ये क्या कल्चर है, ये कैसे है। वैसे माजरत के साथ अभी आपको ये बता दें कि अभी पिछले काफी दिनों से अहमद जवाद साहब भी उन्हीं तोपों के सामने बैठे हुए हैं, उनकी शिद्दत को उसी तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे बाकी लोग महसूस कर रहे हैं। सिर्फ कसूर इतना है, सच बोल रहे हैं। तो अहमद जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। तो ये मैं आज आपसे समझना चाहूंगा, आप वैसे भी ओवरऑल भी सोशल मीडिया को समझ जाऊंगा क्योंकि आपकी एक एक्सपर्टीज है। आप इदारों को भी आपने बताया कि आप काफी सालों से लेक्चर्स देते हैं इसके ऊपर कि सोशल मीडिया क्या है और इसके लिए किस तरह से इसको देखना चाहिए। तो ये आप जब इतनी बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते थे और रखते हैं और पीटीआई में इतनी की पोजीशन पे रहे, इमरान खान के इतने काबिल एतमाद साथी रहे, तो जो वहां पे ये कल्चर डेवलप हो रहा था वहां पर आपकी सेन वॉइस क्यों नहीं चली? जी असद, आज जो आपने ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन का आगाज़ किया है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस, पाकिस्तान के सहाफ़ी इस मौजू को अहमियत दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट अब मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के साथ है। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितना बड़ा ये थ्रेट है जो डेवलप हो रहा है, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो तबाह हो जाएंगी। इस मुआशरे में इतना क्योस मचेगा कि आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप एक ऐसा कल्चर अपनी नौजवान जनरेशन को देने जा रहे हैं या दे चुके हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और मैं ये चीज़ जो है 2000 तकरीबन 10 से, और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी के साथ एक आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था। और पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बड़े बड़े अदारों में प्रेजेंटेशंस भी देता था, लेकिन उस वक्त इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो अगेंस्ट द टेररिज्म था। क्योंकि आपको याद ही होगा कि 2010 के अवाइल में जो भी सूरत हाल थी पाकिस्तान में, जो दहशत गर्दी की, तो उसमें कितने चैलेंजेस थे। उसमें एक चैलेंज जो था वो कम्युनिकेशन का भी था, और उसमें दहशत गर्दों की कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना जो है वो उस हवाले से मैं इस टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हुआ था। लेकिन मैंने उस वक्त ये बात सबसे पहले पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों के सामने मैंने, जिनका ताल्लुक था इस किस्म के काम से, उनको ये बात कही थी
کہ آپ بھول جائیں یہ اس کو جی ایس ایم کو یا سیٹلائٹ کو. آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ سینکڑوں کے حساب سے آ جانے, آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے ہمیں بہت آگے تک دیکھنا پڑتا ہے, اور بہت ٹائم لگا ان کو میری اس بات کو سمجھنے میں, اور بڑے سالوں کے بعد جا کے پھر ان کو ریئلائز ہوا اس چیز پہ. تو میں اس طرح سے میرا آغاز ہوا, اور اس کے بعد پھر مجھے اس سے ایک بڑی رغبت ہو گئی, اور میں اس کو اسٹڈی بھی کرتا تھا. اس کے لیے میں نے انٹرنیشنلی ٹریول کیا, جا کے بڑی بڑی ورک شاپس میں نے اٹینڈ کی دنیا میں, اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہوگا, اور کیسے یہ کسی ملک کی, کسی معاشرے کی ترقی یا کسی آرگنائزیشن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. تو میں بیسیکلی اس سوچ کے ساتھ جو ہے جا کے میں نے جو ہے مختلف ورک شاپس, ٹریننگز وغیرہ میں حصہ لیا, اور پھر میں نے لیکچرز بھی دینے شروع کر دیے. اور اس کا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ مائک, آپ جس طرح سے آج آپ کے پاس مائک ہے, میں مائک میں ہوں, لیکن ہم چہرے نظر آ رہے ہیں, دنیا کو پتہ ہے ہم کون ہیں, ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایک پراپر آپ کا ایک چینل ہے, اس سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, یعنی یہ ریگولیٹڈ چیز ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن اب جب آپ نے 10 کروڑ آپ نے مائک لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے, نہ آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, نہ آپ کو ان کی جینوئنس کا پتہ ہے کہ یہ فیک ہیں یا صحیح ہیں, اور نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کو کون لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر چیز جو ہے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہے. آپ کو ہر صورت میں دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا, لیکن آپ فریڈم آف ایکسپریشن میں وہی چیزیں جو ہیں انٹروڈیوس کر لیں جو امریکہ اور یورپ میں ہیں. کیا وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ کسی پہ آپ جو ہے کسی کی پگڑی اچھال دیں, کسی کو گالی گلوچ کریں, کسی کی ماں بہن ایک کریں؟ کیا یہ وہاں پہ پاسبل ہے؟ وہاں پہ تو نہیں ہے, وہاں پہ تو قانون موجود ہے. تو پھر اگر آپ نے یہ فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے تو پھر آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ آپ نے اس ینگ جنریشن کو جب آپ نے یہ دے دی ہے لبرٹی, تو ان کو ریگولیٹ بھی تو کریں نا. تو سائبر کرائم بل لے کے آئے, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ کر سکیں. وہ تو کچھ اپنے ایجنڈے کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ لایا گیا ہے, نہ کہ اس سے جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اس کے مقابلے میں. اب میں آپ کو اسد یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو آپ کا اصل سوال تھا کہ یہ جو کلچر ہے یا کیسے ہوا یہ, کیا میں اس پہ بات نہیں کرتا تھا. دیکھیں, ہم نے سوشل میڈیا ٹیم کا آغاز کیا تھا, یہ بھی 2008, 9, 10 کی ہی بات ہے, جس وقت پاکستان میں بہت کم لوگ جو ہیں ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ سے, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک 2005 میں دنیا میں لانچ ہوا تھا, اور ٹویٹر آئی تھنک 2007 میں شاید آیا تھا. تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب پاکستان میں سوشل میڈیا کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. اس وقت پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت آگے تھی, اور اس کا کریڈٹ میں دوں گا اس زمانے میں جو پی ٹی آئی کے بڑے پڑھے لکھے پروفیشنل آئی ٹی اور ٹیلی کام کے بچے تھے. میرا ان کے ساتھ واسطہ اس لیے پڑا کہ مجھے انہوں نے ہیڈ آف سینٹرل میڈیا سیل بنایا, اور ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن شفقت محمود صاحب کے ساتھ. تو ان کی اونرشپ کوئی نہیں تھی کہ کوئی بھی, یہ بیچارے والنٹریلی کام کر رہے تھے, اور بڑے پروفیشنل انداز سے, کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی غلط حرکت نہیں, صرف یہ ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے تھے ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے. جماعت کا بیانیہ پھیلانے پہ ان کا فوکس تھا. جی جی, اور بڑے اچھے انداز, پڑھے لکھے, بالکل صحیح. میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کر دوں, میری نظر میں بھی فریڈم آف سپیچ, آرگومنٹ آپ کریں, اپنی رائے دیں, ڈس ایگری کریں, گالی مت دیں, دیٹ از اٹ. باقی سارا فریڈم آف سپیچ ہے, آپ بولیں, جو آپ کی رائے ہے وہ دیں. بالکل ٹھیک. تو یہ تھا آغاز پی ٹی آئی کا, اور ان کی اونرشپ نہیں تھی, کوئی ریکگنیشن نہیں تھی. اب تو پی ٹی آئی کے ہر منسٹر نے اپنی ایک سوشل میڈیا ٹیم رکھی ہوئی ہے نا, جو اس کے ترانے پڑے, یا جب وہ کہے کہ فلانے کے اوپر اٹیک کر دو, تو وہ یہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر منسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنے کوئی سوشل میڈیا کے کارندے جو ہے نا کوئی 8-10 ہوں جو کہ اس کے ارد گرد پھرتے رہیں سارے. لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, اور یہ لوگ صرف ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ کام کر رہے تھے, کوئی گروپنگ نہیں تھی.
اور میں نے پھر ان کو پہلی دفعہ عمران خان سے سرٹیفکیٹس دلوائے تھے ریکگنیشن کے. جب میں نے پہلا میڈیا سیل جو ہے سینٹرل میڈیا سیل ٹیکنالوجی اور ہر چیز سے آراستہ کر کے اس کو میں نے پراپر طریقے سے لانچ کیا اور عمران خان نے اس کا افتتاح کیا. اور وہاں پہ میں نے ان سب کو سرٹیفکیٹس دلوائے اور یہ بتایا کہ یہ لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کو اہمیت دیں, ان کو ریکگنائز کریں. تو یہ آغاز ہمارا یہ ہے. لیکن اس کے بعد اسد مجھے نہیں پتا کہ پھر کیا ہوا. میں اس عہدے سے وہاں پہ پھر ایک دفعہ پیچھے ہو گیا تھا, تھوڑی پچھلی صفوں میں چلا گیا تھا فار ڈفرینٹ ریزن. لیکن پی ٹی آئی میں تھرو آؤٹ رہا ہوں. آپ پچھلی صفوں میں چلے گئے, اور پچھلی صفوں میں گئے کیوں, یہ بھی اگر آپ بتا دیں, اگر میں آپ کی کسی سے دشمنی نہ نہیں کروا دوں تو. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے میڈیا سیل ڈیولپ کیا, ہر طرف سے بڑی واہ واہ ہوئی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی, بس ایسے ہی کوئی اس کو کہہ دیا, اس کو کہہ دیا, اس طرح سے کام چلتا تھا. میں نے ایک پراپر جب سیٹ اپ بنا دیا تو وہ پروڈکٹ ایک بڑی زبردست بن گئی. تو پی ٹی آئی کے اندر اس کے بہت سارے دعوے دار آ گئے. پھر ہر ایک کھینچا تانی شروع ہو گئی کہ یہ مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے. تو میں صرف وہ 15 دن کے لیے ویکیشنز پہ گیا تھا سنگاپور. تو جاتے ہوئے میں نے نعیم الحق صاحب کو بتا بھی دیا, میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں, تو آئی ہوپ کہ یہ چھٹی مجھے. انہوں نے کہا نہیں جاؤ پارٹنر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب میں واپس آیا, تو جب میں اپنے میڈیا سیل میں داخل ہوا تو سامنے کچھ نئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے کس سے ملنے ہیں؟ تو میں بڑا حیران ہوا, میں بڑا غصے میں باہر نکلا, جا کے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں اندر؟ انہوں نے کہا جی وہ عائلہ ملک کو دے دیا انہوں نے, اب وہ ہے انچارج. تو میں نے خان صاحب کو میسج کیا, تو انہوں نے شام کو مجھے بلا لیا, کہتے مجھے پتا ہے تم نے کیا بات کرنی. میں نے کہا خان صاحب میں آپ کو, میرا پتا ہے, میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز بنا لی ہے تو اب میں ہی اس کا اونر ہوں. کوئی بھی اس کو اگر کرنا چاہتا ہے کرے, بڑے شوق سے کرے, لیکن میں یہ ڈپلیکیشن نہیں کرتا. اگر آپ, انہوں نے کہا نہیں دیکھو عائلہ ملک وہ کیا کرے گی, تم کرتے رہو, وہ بس بیٹھی رہے گی, یہ وہ اس قسم کی انہوں نے باتیں بٹھانے کے لیے پورا میڈیا سیل دے دیا. تو میں نے کہا نہیں میں پروفیشنلی اسپیکنگ میں اس طرح کے ڈپلیکیشن آف ورک میں یقین نہیں کرتا. میں نے کہا مجھے آپ کوئی اور ذمہ داری دے دیں, میں نے نہیں یہ کام کرنا. اور میں نے بڑی خوشی سے وہ چھوڑ کے میں پیچھے ہو گیا اور کام شام جو بھی کہتے تھے کر دیتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے بعد اس سوشل میڈیا کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ گالی گلوچ کی طرف کیسے چلا گیا, اس کے اندر کس قسم کے لوگ آ گئے. آج کی تاریخ میں آپ کو بتاؤں اسد, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک میسج آیا اور میں اس لیے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر یہ وہ سین وائسز ہیں, یہ پی ٹی آئی کے وہ سین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ابھی بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اس نے مجھے میسج کر کے کہا ہے, میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کہیں پھر اس بیچارے پہ نہ اس کی نوکری نہ خراب ہو جائے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ سر آپ نے اس پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر بڑی تنقید کی ہے کہ وہ گالیاں نکالتے ہیں اور وہ ابیوسو ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ہم ایسی چیز نہیں کر سکتے. تو اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا بڑے ڈھنگ سے, کوئی اس نے میرے اوپر اٹیک نہیں, وہ ایک پرسنل میسج کیا, اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. میں نے اس کو اسی طرح سے جواب دیا اور اسے میں نے کہا کہ یار تھینک یو, آپ نے مجھے یہ ان پٹ دی, میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی, اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں ان سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میں نے اسے کہا کہ پھر ایک کام کرتے ہیں, آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, تو میں نے کہا پھر ان کے خلاف اکٹھے جہاد کرتے ہیں نا. میں, آپ بنائیں لسٹیں, میں بناتا ہوں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ایسا ہی تاثر ملے گا کہ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرنے والے ہر شخص کے اوپر یہ جس طریقے سے یہ اٹیک کرتے ہیں, تو اس سے بندہ کیا تاثر لے کہ کیا یہ آپ کی ٹیم کے ممبر نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر بھی یہ کرنا ہے تو پھر یہ جہاد اکٹھا کرتے ہیں, لیٹس شیک ہینڈ اور ہم مل کے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو ابھی بھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کے اندر بڑی سین وائسز ہیں, پڑھے لکھے لوگ بچے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پلیوٹ ہو چکا ہوا ہے معاملہ, اور یہ سارا معاملہ پلیوٹ صرف اس وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں, چاہے قوم ہو, چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو, یا ایک گھر ہو, ایک بچہ یا ایک امپلائی
یا ایک سوسائٹی کا ممبر وہ اپنے لیڈرز کو دیکھ کے جو ہے نا اپنا طرز عمل بناتا ہے. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طرز عمل اور جو رویہ اور جو بات چیت اور جو تہذیب انہوں نے اپنی مثال قائم کر کے دکھائی تھی، تو اس کا اثر کیا ہوا تھا کہ اس کے بعد آپ نے ان کے صحابیوں کو دیکھا وہ بھی اسی طرز عمل پہ عمل کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی بڑے بڑے اولیاء کرام جو تھے ان کا بھی طرز عمل ایسا ہی ہوتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا، ان کے اوپر ہر طرح سے ان کے اوپر غلاظت پھینکی جاتی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، گالیاں بھی دی جاتی تھی نعوذ باللہ، ان کے اوپر ہر طرح کا اٹیک ہوتا تھا، انہوں نے اف بھی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں. تو ایسا طرز عمل اگر آپ اڈاپٹ کریں تو آپ ایک نئی دنیا کریٹ کر لیتے ہیں. لیکن عمران خان نے ایک نیا کلچر متعارف کروایا جس میں انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے بھی جو تقریریں کی، اس کے بعد وہ اپنی ہر تقریر میں جس طریقے سے اپوزیشن کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیں ایگری ٹو ڈس ایگری کا اگر وہ آتے اپنی منطق اپنی دلیل اپنے علم سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن اگر آپ ہر وقت آ کے آپ کا ایک بڑا اگریسو ٹون ہو تو وہ اگریشن جو ہے جو ایک لیڈر کی اگریشن ہے وہ پھر اوپر سے لے کے ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہے، وہ آپ کے ورکرز اور آپ کے ممبرز میں چلی جاتی ہے. ان سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ اگریشن سے ہی ہم نے جو ہے نا اس ملک کو فتح کرنا ہے. وہ اب اس ملک کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک سوسائٹی کو یا ایک معاشرے کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے. اور اس میں جو بھی شخص ان کے ساتھ متفق نہیں ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے ہر طریقے سے ابیوز کرنا ہے، اس کے فیملی کو خاندان کو گالیاں نکالنی ہے، وہ اس کو ایک کھلی چھوٹ ملتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم میں اگر فارملی نہیں ہے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ضرور ہیں، اور ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے فورمز کے اوپر نظر آتے ہیں اور ان کو بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمز نہیں ہے والنٹیئرز ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے کام کرنے کا، یہ کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے. اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ 22 کروڑ کی آبادی میں جس میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں، ان 10 کروڑ میں سے یہ کوئی 600-700 کے قریب ہیں. یہ انہوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اس میں انہوں نے لکھ دیا 256 ممبرز ہیں، اس میں انہوں نے لکھ دیا جی احمد جواد کی آج ہم نے ایسی تیسی پھیرنی. اس کے بعد یہ 256 ایک ساتھ ٹویٹر کے اوپر جائیں گے اور وہ جو ٹرولنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ کمنٹس میں ایک لکھے گا، دوسرا لکھے گا، دوسرا اس کو لائک کرے گا، اس کو ری ٹویٹ کرے گا، اور پہلے والا دوسرے کو کرے گا. یہ پورا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. آپ ہمارے ملک میں نا ہیش ٹیگ ایک بڑا جو ہے نا بن گیا ہے، بینچ مارک بن گیا جی. اب ہیش ٹیگ کچھ ہیش ٹیگ ہو سکتا ہے جینون ہو، لیکن میں کہوں گا شاید 10 میں سے ایک یا شاید 100 میں سے ایک ہوگا. باقی ہیش ٹیگ اس ٹوٹل فراڈ. یہ ہیش ٹیگ آپ نے بنوانا ہے، آپ پیسے دیں، آپ کو ایک گروپ جو ہے 250 کا یا 2 گروپس بنے ہوں گے تو 600 کا، وہ آپ سے پیسے لے گا. آپ کے اس نیریٹو کو وہ 2-3 گھنٹے صرف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پورا دن آپ نے کرنا ہے. 2 سے لے کے 3 گھنٹے تک انہوں نے وہ ہیش ٹیگ جو ہے اس کو، ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے باقاعدہ، اس کے اندر ایک ایڈمن ہوتا ہے، فلانے نے 6 دفعہ کر دیا، فلانے نے 10 دفعہ، فلانے نے 8، یہ باقی خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پورا ایک کام کا طریقہ کار ہے، اور 2-3 گھنٹے میں اس ہیش ٹیگ کو وہ لے آتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. اس کا اسکرین شاٹ لیا اور بتا دیا کہ آج ٹاپ ٹرینڈ یہ ہے. اس کے بعد پھر یہ کسی اور کام پہ لگ جاتے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ اچھا احمد جواد صاحب، یہ جو آپ نے کہا واٹس ایپ گروپ میں یہ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آج احمد جواد صاحب ٹارگٹ ہے تو پڑھ دو، ٹھیک. ہمارے پاس بھی لوگ اسکرین شاٹس بھی بھیج دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں کہ آج ڈائریکشن آ گئی ہے آپ کے بارے میں، یا ڈائریکشن اس کے بارے میں آ گئی ہے. ظاہر بات ہے 256 لوگ ہوتے ہیں تو کوئی ایک آدھا مول بھی ہمارا بن جاتا ہے اور بتا دیتا ہے. تو اسے مول نہ کہیں، آپ اسے کہیں کہ ون سین وائس، ٹھیک ہے نا، among 250.
سوری فار دا ورڈ مور. تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. تو اگر میں غلط نہیں ہوں, آپ اگر اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں, یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ واٹ ایور پہ جو کوئی وہ ان کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد, یہ وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں؟ دیکھیں, ارسلان خالد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ہیڈ تھا. اس سے پہلے عمر صاحب تھے, آئی ٹی ٹیلی کام کے ایکسپرٹ ہیں, اینڈ بہت پڑھا لکھا, بہت ہی مناسب آدمی. ابھی بھی میرے سے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں, لیکن کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ خود والنٹیریلی جب گورنمنٹ میں آئے, وہ ایسے سیلف لیس لوگ تھے کہ اسٹرگل میں کام کرتے رہے, جب گورنمنٹ میں آئے پیچھے ہو گئے. تو پھر ڈاکٹر ارسلان خالد جو ہے ان کو یہ ذمہ داری ملی, اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تو ارسلان خالد صاحب کو ساتھ لے جایا گیا. اب دیکھیں, جہاں تک پی ٹی آئی کے بیانیے کا تعلق ہے, اپوزیشن کے اوپر اٹیک کا تعلق ہے, یہ تو 101% ارسلان خالد کی ذمہ داری ہے. اس کو خود پرائم منسٹر بتاتے ہیں کہ آج ہمارا جو ہے نا یہ چیز جو ہے, ایون وہ اسپوکس پرسن میٹنگ میں بھی ہوتے تھے, وہاں پہ بھی ارسلان خالد. سو ارسلان خالد پورا دن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز, اس کے علاوہ پھر جہاں جن منسٹرز کے ساتھ اس کی زیادہ لائلٹی ہوتی ہے ان کے لیے بھی پھر وہ کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک چابی ہے کسی کی ٹویٹ کو وائرل کرنے کی, تو وہ ظاہر ٹیمیں اس کے ہیں اس میں, تو وہ ایک بڑی ایک امپورٹنٹ پوزیشن بن چکی ہوئی ہے. اور لیکن اب یہ جو والنٹیئرز کا نام لیا جاتا ہے, جب کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کہتی ہے یہ ہمارے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو والنٹیئرز ہیں, دیکھیں یہ اب سارے کے سارے یہ بھی کنیکٹڈ ہیں, یہ ارسلان خالد کے ساتھ ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر سوشل میڈیا ٹیم کے اندر کچھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا سین وائسز, جب میرے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ, جب میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا, اور میں نے حامد میر کے حوالے سے ایک ٹویٹ کر دی تھی جس میں میں نے یہ کلیریفائی کیا تھا کہ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عمران خان حامد میر کے بہت بڑے مداح ہیں, اور عمران خان کی سیاسی جدوجہد کا سب سے بڑا میڈیا کے اندر سپورٹ جس نے عمران خان کو اٹھایا وہ حامد میر ہے. میں اس کا گواہ ہوں, وٹنس ہوں. مجھے وہ دن بھی یاد ہیں کہ جب عمران خان اکبر ایس بابر سے کہتے تھے یار حامد میر سے کہو کہ پروگرام کرے آج اس پہ, یار حامد میر کو کہو کہ یہ بات کہے. یہ میں نے خود سنی ہے, دیکھی ہے. جس وقت مشرف کا بھی وہ دور تھا, اس کے بعد پھر دوسری پولیٹیکل پارٹی کا کوئی اینکر, کوئی میڈیا ہاؤس عمران خان کو پبلش کرنا یا اس کو لے کے آنا کا رسک قدرہ کم لیتا تھا, یا اگر لیتے بھی تھے تو بڑا لمیٹڈ لیتے تھے. حامد میر جو ہے وہ واحد اینکر تھا جو کہ پی ٹی آئی کے لیے, خاص طور پہ عمران خان کے لیے, اور اس نے عمران خان کو ظاہر ہے وہ ایک نمبر 1 اس وقت ٹاک شو ہوتا تھا, ریٹنگ میں نمبر 1 ہوتا تھا. آج بھی آپ کے ملک کے اندر 3rd ہائیسٹ فالوڈ جرنلسٹ کہہ لیں یا کسی بھی کیٹیگری میں سے کر لیں, نمبر 1 پہ عمران خان ہیں, دوسرے پہ اسد عمر ہیں, اور تیسرے پہ جو ہیں وہ حامد میر صاحب ہیں. تو یہ اس بندے کی ایک کریڈیبلٹی, تو میں نے اس میں کوئی تعریف وغیرہ نہیں, لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ جو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ میں تو اپنے لیڈر سے جو میں نے سنا ہے وہ تو اس کے بہت بڑے مداح ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز, ان کے ایک دفعہ الفاظ تھے کہ اس کی اتنی انٹرنیشنل فالوئنگ ہے کہ جو چیز ہم حامد میر کے فورم پہ یا پروگرام میں یا کہہ دیتے ہیں یا جو حامد میر لکھ لیتا ہے وہ فوراً اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ بھی ہے, یعنی پوری دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی ان کو فالو کرتے ہیں. دس از آل واٹ آئی سیڈ, جو کہ میرٹ کے اوپر بات ہے. واشنگٹن پوسٹ, وائس آف جرمنی, جی, I think perhaps the only columnist ever in the history of Pakistan who is writing in Washington Post. تو اس چیز کے اوپر مجھے تقریباً کوئی 24 گھنٹے, اور اس کے بعد چھوڑا نہیں, اس کے بعد بھی ہر ہفتے کے بعد آ جاتے تھے کہ یہ وہ ہے جس نے حامد میر کو, یعنی کہ حامد میر کو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے, کیا وہ محب وطن نہیں ہے, اور اگر میں اب یہاں ٹاپک تھوڑا چینج ہو گیا,
میں نے بلکہ اس کے اوپر ایک رائٹ اپ بھی لکھا تھا میں نے سوشل میڈیا پہ. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ایجنٹ ہے تو یار ایک کام تو کرو نا, ایجنٹ کوئی مفت میں تو نہیں کام کرتا نا, اس کے کوئی اثاثے تو نکال کے لاؤ یار, کوئی جو اس کو انڈینز نے دیے ہوں یا کسی اور نے دیے ہوں. یہ اس ملک کے اندر رہ رہا ہے, آپ کو اس کے گھر کا بھی پتہ ہے, اس کے ساری چیزوں کا بھی پتہ ہے, تو اس پہ کوئی چیز ثابت بھی تو کرو نا. ایسے ہی بلا وجہ اس کے اوپر الزامات لگانا جو ہے. اب ٹرائی کر لیں, کورٹ میں لے جائیں, یہ کورٹ ہے یہاں پہ موجود ہے پاکستانی جی عدالتوں بالکل میں. بالکل. وہ مجھے جی کچھ عرصہ پہلے کسی نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ فلاں فارنرز کے لیے کام کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. میں نے کہا یار اگر وہ فلاں فارنرز اسد علی طور کی خبروں پہ رلائی کرنے لگ گئے ہیں نا, ان کی اپنی ایجنسیاں مر گئی ہیں, تو میں نے کہا ان لوگوں کو وہ سارے اپنے ادارے بند کر دینے چاہیے. میں نے کہا میں پھر بہت ہی کوئی بڑی شخصیت ہوگا. اسی طرح اگر حامد میر صاحب کسی بھی غیر ملک انڈیا یا اس کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ راشا بند کریں, میر صاحب کافی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, کس لیے چلا رہے ہیں, مطلب مجھے تو یہ آرگومنٹ ہی بڑا ریڈیکولس لگتا ہے, آپ اپنے لوگوں پر یہ لیبل کرنے لگ جاتے ہیں. تو خیر سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جیسے حامد میر صاحب کی بات کی, ابھی آپ نے مثال دی, آپ نے چیک کرنے کی کوشش کی کہ وہ جب حامد میر صاحب کے بارے میں آپ نے جو بات کی, اس کے بعد جو آپ کو جو ٹرولنگ کی گئی, جو آپ کو گالیاں دی گئی, وہ کہاں سے دی گئی اور کس کی ڈائریکشن پر دی گئی, کچھ آپ نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کی اس وقت؟ جی دیکھیں وہ سب کے سب, کیونکہ میں ظاہر اس وقت مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا, ان میں سے بہت ساروں کو تو میں جانتا بھی تھا, وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے. ٹھیک ہے, اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی فارمل اگر کوئی سٹرکچر ہے, یقیناً ہے, اس میں اگر وہ نہیں تھے تو وہ 99 نہیں 100% وہ دن رات پی ٹی آئی کی ٹویٹس کو شیئر کرنے والے, لائکس کرنے والے, فالو کرنے والے تھے. تو سب کے سب جو ہے تھا وہ, کچھ میں اس میں سے کہوں گا کچھ اکاؤنٹس ایسے تھے کہ جن کا کوئی پتہ نہیں تھا, وہ آپ کو فوراً ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ پرہیپس پلانٹڈ, شاید کسی نے ان کو پلانٹ کیا ہوا ہے, ان کی آئیڈینٹی, ان کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا, وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہوتے تھے, وہ ایسے اکاؤنٹس بھی تھے کہ جنہوں نے میرے اوپر وہ اس وقت ٹرولنگ کی تھی. تو یہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ دیکھیں جب لیکن وہ آپ کیا آپ کو لگا کہ وہ کسی کی ڈائریکشن پہ وہ ٹرولنگ کی گئی, جی فلان بالکل. خالد یا کسی کی؟ دیکھیں آپ آج حامد میر کے حق میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم سے ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ڈیوٹی یا یہ فرض کسی کو دیا گیا ہوگا نا. آسمہ شرازی کی اگزامپل لے لیں. دیکھیں میں ایک تو میں یہ چیز بتاؤں, اسد میرا تو کوئی, آپ اگر کوئی ڈگ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, انویسٹیگیٹ مجھے کرنا چاہتا ہے نا, تو میں اسے دعوت دیتا ہوں کہ یار پلیز مجھے انویسٹیگیٹ کر لو. ٹھیک ہے, میری فیملی کو بھی کر لو, میرے پروفیشن کو بھی کر لو, میرے کام کو بھی کر لو, میرے اکاؤنٹس کو بھی کر لو, میرے اثاثوں کو بھی کر لو, میری کسی بھی چیز کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, میں آپ کے سامنے ہوں, آپ کر لو مجھے. ٹھیک ہے, میں میرٹ اصول ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں اگر ایک جرنلسٹ جو ہے وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اس کے اوپر کیا کیا لیبل لگے ہوئے ہیں. لیبل تو اس ملک میں فاطمہ جناح کے اوپر بھی لگے, تو کیا میں فاطمہ جناح کے خلاف ہو جاؤں؟ لیبل تو اس ملک میں جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھے لوگوں کے اوپر بھی لگے. آپ کا جو مجیب الرحمان تھا وہ پاکستان کی, جس نے فریڈم سٹرگل میں شامل تھا, جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ان کا پولنگ لیکن ایجنٹ آپ, تھا ڈھاکہ میں. ہاں, تو آپ اس کو غدار کہتے ہیں. اس لیے غدار کہتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کے حق کی بات کی, اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنانے سے انکار کر دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ He had the clear دیکھیں یہ, majority. تو پھر آپ اس کو تو نا بلیم کریں. تو Yes. دیکھیں یہ لیبلنگ جو ہے ہمارے ملک میں, اس نے اس ملک کو بڑا نقصان پہنچایا. میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ ہم اپنے جو سبق ہیں سیکھ لیں. اس سے ملک نہیں آپ کا سروائیو کرے گا اگر آپ اس طرح سے گروہ بندی میں چلے جائیں گے. جب آپ لوگوں کو لیبل کرنا شروع کر دیں گے, پھر اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ کوئی یونٹی نہیں پیدا ہوگی, انٹیگریٹی نہیں پیدا ہوگی. ہمیں اگر اپنے ملک میں یونٹی اور انٹیگریٹی لے کے آنی ہے, ہمیں سب کی آواز, ان کی اوپینین, اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر ہمارے میں کوئی غلطی ہیں ان کو دور کریں.
لیکن میں اس وجہ سے کسی کے خلاف ہو جاؤں کہ کچھ میری غلطیاں ہیں اور اس نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے تو اب میں اس وجہ سے کہوں کہ یہ غدار ہے تو یہ غلط بات. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آسما شرازی کے پروگرام میں میں چلا گیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ آسما شرازی کے پروگرام میں آج پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن کو ہدایات مل گئی ہیں, لیکن یہ مجھے کہاں سے پتا چلا؟ یہ مجھے میڈیا سے پتا چلا. میں اسپوکس پرسن جو میٹنگ ہے اس کی لسٹ میں سے نکال دیا گیا تھا ایک دو دفعہ زیادہ بولنے کی وجہ سے, تو اس لیے میں اسپوکس پرسن میٹنگ میں نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آفیشیل لسٹ کی کوئی آئی ہے, لیکن میڈیا سے پتا چل گیا تھا. لیکن میں اس کے باوجود گیا, میں میرٹ کے اوپر گیا کہ کیوں نہ جاؤں, کہ اگر ایک اینکر پرسن ہے, اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اگر اس کی بات آپ کو یہ محسوس ہوتی ہے کہ وہ ذاتی اٹیک ہے تو ہم اس کو وہاں جا کے بھی کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس نیت سے وہاں پہ گیا اور اس کے بعد اگین پہلے ایک لیبل لگایا تھا انہوں نے حامد میر کا, پھر دوسرا انہوں نے آسما شرازی کا لگا دیا کہ جی سارا پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کیے ہوا تھا اور احمد جواد نے وہاں پہ جا کے پروگرام کیا. میرا پروگرام وہاں پہ موجود ہے, میں نے اپنی پارٹی کو وہاں پہ جا کے ڈیفینڈ کیا, اپنی پارٹی کو وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کیا, اپنی ڈیوٹی ادا کی. میں نے تو کوئی وہاں پہ جا کے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے آپ کہیں کہ میرا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا. تو میں تو ہر اس اینکر کے پروگرام میں جاؤں گا اس سے قطع نظر کہ اس کے اوپر کیا کیا لیبل لگے ہوئے. جو بھی پاکستانی ہے جو اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, جو اپنی ایک اوپینین رکھتا ہے, میں اس کی اوپینین سے ڈس ایگری ضرور کر سکتا ہوں, لیکن میں اس کی اوپینین کو ریسپیکٹ کروں. آسما شرازی صاحب کے پروگرام میں جانے پر آپ کو کسی نے آفیشلی ڈسپلے کنوے بھی کیا؟ کس نے کیا؟ جی مجھے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب کا میسج آیا, مجھے شہباز گل کا آیا. شہباز گل ایک غیر سنجیدہ سا بچگانہ سا شخص ہے جس کو میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. آج سے جب اس کو پنجاب سے نکال دیا گیا تو یہ ادھر اسلام آباد میں اب نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر رہا تھا. تو عمران خان نے کوئی 5-6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی کہ ہم کس طرح سے کام کریں گے. تو اس کمیٹی میں تھا, شہباز گل تھا, فیصل جاوید تھے, کچھ میڈیا چینلز کے ہیڈز تھے جن کو آپ خود گیس کر سکتے ہیں. ان کو وہ 5-6 تو وہ ہم لوگ بیٹھ کے تو عمران خان جی کے ایک نیا میڈیا کا سیٹ اپ اور کیا آپ بنانا ہے یہ وہ, تو میرے گھر پہ میٹنگز ہوتی تھیں. اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں نئے وارد ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک رات کافی لیٹ ہو گئے تو انہوں نے جانا تھا بہت دور کہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں رات کو ادھر ہی سو جاؤ. میں کہا ہاں ہمارا ایک گیسٹ روم ہے, آپ موسٹ ویلکم, سو جائیں اس میں. تو کچھ عرصے اور اس کے بعد انہوں نے وہ 5-6 کی ٹیم کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا شہباز گل صاحب نے. اور ایک دن وہ ایڈوائزر اسپوکس پرسن بن کے نا, تو انہوں نے ساری ٹیم کو جو ہے نا وہ ڈچ کر دیا. وہ ساری ٹیم ممبرز جو ہیں ان سے وہ دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی. تو وہ فیصل جاوید بھی روتا رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مجھے کہتے دیکھیں اس بندے نے ہمیں کیسے استعمال کیا. تو اس کا جب مجھے میسج آیا کہ اس میں تو نہیں جانا تھا آسما شرازی کے پروگرام میں, تو آپ کیوں چلے گئے؟ تو میں نے کہا کہ میں پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں اور مجھے انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز یا تو چیئرمین دے سکتا ہے, یا چیف آرگنائزر دے سکتا ہے, یا سیکرٹری جنرل دے سکتا ہے. مجھے ان تینوں کی طرف سے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئی, اور میں پارٹی کی پالیسی میڈیا سے اٹھا کے نہیں چلا سکتا. مجھے اگر آپ نے کوئی پالیسی دینی ہے, آپ بے شک پرائم منسٹر کے بہاف پہ, چیئرمین کے بہاف پہ اگر آپ بھی میسج لے آئیں گے تو میں اس کو بھی فالو کروں گا, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہوتا ہے اگر میں نے کوئی پالیسی یا کوئی چیز نہیں. تو کہتے میں پھر عمران خان کو بتا دوں. میں نے کہا آپ نے جس کو بتانا ہے آپ جا کے بتا دیں. تو اس کو تو, اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ ویسے شہباز گل صاحب آپ کا میسج جو ہے وہ اس رات کے بعد سے اب آیا ہے, جب آخری دفعہ آپ میرے پاس ٹھہرے تھے. تو کہتے نہیں اب تو میرے پاس گلبرگ میں فارم ہاؤس ہے. میں نے کہا جی بڑا ماشاءاللہ سے ترقی آپ نے کی ہے بڑے شارٹ ٹائم میں, کہ نوکری ملتے ہی پرائم منسٹر کی, پہلے تو آپ 2 گھنٹے آپ کو لگتے تھے ڈی ایچ اے میں, کوئی آپ کے ان لاز کا چھوٹا سا آپ کا کوئی اپارٹمنٹ تھا جہاں پہ آپ جایا کرتے تھے, تو بڑی آپ نے 1.5 سال میں گلبرگ میں فارم ہاؤس لے لی ہے.
تو میں کہا ضرور آپ انوائٹ کریں گے تو ہم چائے کا کپ پینے ضرور آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ شہباز گل کا اس طرح سے, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا بچگانا, امیچور, شودا پن, ٹھیک ہے نا, اس بندے میں ڈیپتھ کوئی نہیں ہے. وہ پی ایچ ڈی بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ہم لگ نے تو جاتا ہے. یہ بھی سنا سر کہ جب پی ٹی آئی پاور میں آئی تو شروع میں ان کو کوئی عہدہ ہی نہیں ملا تھا, تو یہ ناراض ہو کے واپس امریکہ چلے گئے تھے اور وہاں سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ میں بڑا کچھ بولوں گا یہ وہ. تو پھر خان صاحب نے کہا یار اس کو بلاؤ, اس کو پنجاب میں کہیں لگا دو, کہیں اکاموڈیٹ کر دو. کا اس طرح کا بھی کچھ تھا؟ نہیں, اسد ہی واز ناٹ ان پی ٹی آئی, اس کا تو نام و نشان نہیں تھا. لیکن اس کو ایک یو کے سے خان صاحب کے دوستوں کا ایک گروپ تھا جن کا فیصل آباد سے بھی تعلق تھا, وہ انہوں نے اس کو پروموٹ کیا, وہ اس کو لے کے آئے, خان صاحب کو کنونس کیا. تو خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر دوستوں کا اثر بہت رہا ہے, رہتا بھی ہے. صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ اثر اس طرح سے نہیں رہا, کیونکہ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے ایک نیا سرکل اپنے لیے کر لیا, ایک ایسا سرکل کہ جس کو غالباً سب سے زیادہ اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بیچارے دوست بھی اب پیچھے رہ گئے. لیکن یہ شروع کے دنوں کی بات ہے, وہ دوست اس کو لے کے آئے تھے شہباز گل کو. ادروائز اس کی پی ٹی آئی کے اندر تو کوئی اس کی کوئی مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کوئی شمولیت یا اس کی کوئی کنٹریبیوشن, نتھنگ آف اینی سارٹ. تو یہ, اور پھر سیف اللہ نیازی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کیوں گئے تھے پروگرام میں, وہ چیئرمین پوچھ رہے ہیں یعنی پرائم منسٹر پوچھ رہے ہیں. تو میں نے وہی والا جواب دے دیا. میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں, آپ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں, سیکرٹری جنرل کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں, چیئرمین کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. تو میں کیا اب صرف ایک میڈیا پہ کہیں پہ بات آئی ہے تو اس کی وجہ سے کر لوں؟ میں کیا, اگر مجھے کوئی آپ نے پالیسی دینی ہے تو آپ دیں مجھے پالیسی, بتائیں. پھر میں ظاہر ہے کہ اس پوزیشن میں ایز اے سیکرٹری انفارمیشن تو جو پارٹی کا ڈسپلن ہے میں اس کے مطابق ہی چلوں گا, ذاتی حیثیت تو پھر پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک کافی اس کے بیک گراؤنڈ میں, جو کہ میں نے نہیں بتایا نا آسمان شرازی صاحب کو, میں نے نہیں بتایا, میں نے ان کو کبھی فون کر کے نہیں جتایا جی کہ میرے پاس میرے ساتھ ہوا کیا ہے آپ کے اس پروگرام میں جانے کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے تھوڑا سا ایک جو ہے نا گیپ جو ہے میرا اور پارٹی لیڈرشپ کے درمیان آ گیا تھا. مجھے انہوں نے اب آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ یہ اب شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یا نہیں رہے گا. تو اس طرح کا تھوڑا سا ان کو ایک اندازہ ہو گیا تھا, کچھ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کوشش بھی کریں گے تو یہ ہمارے جیسا نہیں بن سکے گا. جی جی جی. اچھا سر, اسی طرح آگے آتے ہیں. آپ نے شہباز گل صاحب کا ذکر کیا, یہ اسی طرح ایک سیل ڈیجیٹل میڈیا وہ کچھ ونگ بنایا گیا, وہ عمران غزالی صاحب کی. اس میں یہ کون تھے, یہ کس لیے بنایا گیا؟ مطلب ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جو انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے بارے میں ایک رپورٹ بھی جو انہوں نے جاری کی, وہ ٹرینڈز کاپی کر کے کاپی پیسٹ مار کے, مطلب وہ بڑی ہلیریس قسم کی تھی. جو محیط یوسف صاحب اور فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں پڑھ دی, اس میں تو مطلب میرے جیسا اگر ٹھیک ہے نالائق لکھے انگلش تو آف کورس اس میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوں گی, لیکن اتنے پڑھے لکھے لوگوں کی پریس کانفرنس میں بھی وہ ایسی فارغ قسم کی رپورٹ آئی. تو یہ کیا, کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے مطلب درآمد کیے گئے؟ اسد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل ہوتے ہیں, اپنا کام بھی جانتے ہیں آپ, اور آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر جب آپ نوکری کرتے ہیں تو نوکری میں تو پھر نوکری کرنی پڑتی ہے. تو عمران غزالی جو ہے ہی از اے پروفیشنل, ٹھیک ہے, پڑھا لکھا بچہ ہے اور اپنا کام جانتا ہے. پی ٹی آئی کے سوشل اور میڈیا کے بھی ہیڈ رہے ہیں. جی, اور پی ٹی آئی کے علاوہ بھی وہ اس فیلڈ میں پروفیشنلی کام کر چکا ہوا ہے. میں اس کو رسپیکٹ کروں گا ایز اے پروفیشنل. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کبھی وہ گالی گلوچ یا کوئی ایبیوسو قسم کا کبھی کوئی اس نے اس قسم کا کوئی رول پلے کیا ہوا. ہاں, بیانیہ اس کو کس طریقے سے مرتب کرنا ہے, کیسے اس کو شیئر کرنا ہے, کیسے وہ ٹیمیں بنانی ہے, یہ کام اس کو آتا ہے. تو دیکھیں اب وہ کام کر رہا ہے, وہ ایک نوکری کر رہا ہے. اس کو آئی تھنک 20ویں 21ویں گریڈ کی جاب دی گئی ہے, ایک اچھی لوکریٹو تنخواہ ہے, وہ نوکری کر رہا ہے. تو نوکری کرنے والے سے اب ہم کیا گلا کریں؟
چلیں میں اگر آپ کی اس بات سے اگر کوئی مطلب نکالوں, آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ تم غلط سمجھ رہے ہو. تو عمران غزالی ایک پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے, آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب میں آپ آتے ہیں تو آپ کی بہت سی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں, آپ مختلف طریقے سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں, لیکن آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے جو آپ سے مانگا جائے. لیکن جو گالم گلوچ کلچر ہے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کی ڈومین ہے, یہ وہی کر رہے ہیں. Is that correct? ہاں, اس کو میں اس طرح سے کہہ دوں گا کہ گالم گلوچ کرنے والے سب لوگ جو ہیں وہ ارسلان خالد کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ موسٹلی میں کہوں گا, اگر نہ اف ناٹ آل, موسٹلی وہ ارسلان خالد کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا ڈارک ویب ہے, ڈارک سوشل میڈیا ہے. اب آپ کو اوپر کہیں پہ بھی وہ سوشل میڈیا ٹیمز میں نظر نہیں آئیں گے آفیشلی جو یہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ ان آفیشلی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور بعض اوقات پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی وہ اٹیک کر دیتے ہیں اگر ان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو یا کوئی ناراض ہو جائے. کیا انہی لوگوں نے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف بھی ٹرولنگ کی تھی اور بائی پالیسی کی تھی حکومت کی طرف سے, مطلب ہائی لیول سے کوئی تھی شہزاد اکبر جیسے لوگوں کی, یا عمران خان صاحب خود بھی, یا ان لوگوں کی کوئی تھی اس میں ان پٹ جس وجہ سے بالکل ہوگی, اس لیے کہ دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو انٹائر کیس ہے وہ تو پی ٹی آئی نے شروع کیا نا, اور ہمارے ملک کے صدر نے وہ سائن کیا, وہ جو پٹیشن دائر کی گئی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو بھجوائی گئی, وہ تو سارا پی ٹی آئی کا تھا نا ایک ایجنڈا. تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے انیشیٹو کو, اپنے فیصلے کو تو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, اور وہ بالکل 101% ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے وہ بیانیہ تھا, وہ ساری جو اور وہ بھی بڑا افسوسناک ہے اس لیے کہ ایک پاکستان کا جج, ایک سٹنگ جج کے اوپر میں نے اس طرح سے تنقید سوشل میڈیا کے اوپر میں نے نہیں دیکھی. آپ ریٹائرڈ ججز کے اوپر تو دیکھ لیتے ہیں, لیکن سٹنگ ججز کے اوپر اس طرح سے نہیں ہوتا. تو یہاں پہ وہ سائبر کرائم بل کہاں گیا کہ آپ ایک سٹنگ جج کے اوپر, اس کی فیملی کے اوپر جس طرح سے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا سارا. دیکھیں اب اسد میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر اس چیز کا کوئی بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, لیکن ریسورسز چاہیے ہوں گے اس کے لیے, آپ کیونکہ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا وہ لوگ تھے کہ مختلف آپ نے سینیریوز میں بات کی ہے, یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن تھوڑے سے ریسورسز چاہیے ہوں گے. آپ کو مین ٹاپکس کے اوپر جو یہ گالی گلوچ ہوتا ہے, فار ایگزامپل جیسے آج کل میرے اوپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ماضی میں قاضی عیسیٰ فائز کے اوپر ہو رہا تھا, آسما شرازی پہ ہوا, حامد میر پہ ہوا, آپ پہ ہوا, ٹھیک ہے, اور فار ایگزامپل ریحام خان کے اوپر ہوا, یعنی جو بھی اپوزیشن ہے جو عمران خان کے خلاف بول جائیں یا عمران خان کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں, ان سب کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ اگر یہ اس میں صرف ایک اگر مینولی کرنا چاہیں تو آپ کو چند دن لگیں گے, کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر وہ جو اکاؤنٹس آ رہے ہیں ان کی لسٹیں بنانی شروع کر دیں ان اکاؤنٹس کی, اور ان انڈیویجولی اگر آپ ان کے پروفائل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کا اور دنیا میں کوئی کام نہیں ہے سوائے 4-5 ایجنڈے ہیں جن کو انہوں نے ٹرول کرنا ہے, اور وہ ان کا صبح سے لے کے اس میں جو یہ خبریں آتی ہیں کہ نوکریاں لگی ہوئی ہیں, کسی کو 50,000 مل رہے ہیں, کسی کو کیا مل رہا ہے, یہ اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا کسی کے پاس, کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے آپ کو دن میں 4-5-6 گھنٹے لگانے پڑتے ہیں. جب آپ نے یہ ٹرولنگ کرنی ہے تو ایک بندہ جو آپ نے ہائر کیا ہے اس کو کم از کم کوئی 5-6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ اس نے پورے ٹویٹر کے اوپر, فیس بک پہ دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو اس کو ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے اور اس کے اوپر اس نے کرنا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی نوکری ہے.
تو یہ ٹرولنگ جو ہے نا اب اس لیول کے اوپر چلی گئی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ملک کے لیے نہیں اچھا. ہم اگر تو کوئی انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو نا, جب ہم ایک دشمن کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کریں, ہم اسرائیل کو ایکسپوز کریں, ہم امریکہ کو ایکسپوز کریں, وہ دشمن جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو ہم کریں, وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم ان کی ویکنیسز کو ڈھونڈیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. لیکن اگر آپ اپنے ملک کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر آپ یہ چیز پیدا کر دیں گے تو سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. پھر وہ جو آپ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں لوگوں کے ساتھ. میں آپ کے لیڈر ہیں معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب, لیکن میں ایک چیز سمجھتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, ظاہری بات ہے, میں عقل کل نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرک اگر ضیاء الحق کے بعد کسی دوسرے شخص نے تباہ کیا ہے وہ تو عمران خان صاحب ہے. ضیاء الحق کی بوئی ہوئی نفرت کی فصل جو فرقہ وارانہ تھی, دیگر لبادوں میں اوڑی ہوئی تھی انہوں نے, وہ آج تک ہم کاٹ رہے ہیں دہشت گردی کی صورت میں. وہ جو نفرت انہوں نے عوام کے بیچ بوئی, آج عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑی یوتھ کی فالوئنگ تھی, یہ اس یوتھ کو ایک پازیٹیو سائڈ پر بھی لے کے جا سکتے تھے اور ملک کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے اس یوتھ کو گالم گلوچ پر لگا کر اتنی نفرت بڑھائی کہ آج دوسری جماعتوں کے یا صحافیوں میں بھی اتنی زیادہ نفرت ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں اس نفرت کی وجہ سے بھی ہمارا ایک سوشل فیبرک نئے سرے سے تباہ ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں آگنے والی کتنی دہائیوں تک اس کی قیمت اب ادا کریں گے. ایک لیڈر کا کام یونٹی دینا ہوتا ہے, تقسیم کرنے والا تو لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. معذرت کے ساتھ مجھے تو یہ لگتا ہے, میں شاید غلط ہوں گا, لیکن لیڈر کا کام قوموں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے, وہ لیڈر کہلا سکتا ہے. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دو ادوار میں ہم نے معاشرے میں ایک نیا کلچر جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا, اور وہ ایک کلچر بالکل ضیاء الحق نے دیا, اور جس میں ایکسٹریمزم ہوا جس کا ہم آج بھی, وہ اس وقت کا جو بویا ہوا بیج تھا, آج بھی ہم اس کا جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں. آج بھی وہ ایکسٹریمزم اور وہ پولرائزیشن اور وہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو بھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, یہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ اس زمانے کے لگائے ہوئے بیج ہیں جن کو اب ہم تناور درخت بن گئے ہیں, اور اب ہم معاشرے میں یہ نفرتیں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ دنیا میں ایسے انسانیت سوز واقعات کی مثال نہیں ملتی جو ابھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوا. اور دوسرا کلچر جو ہے, اس کو میں کہوں گا کہ یہ شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو ہمارا. وہ میں آپ کی اس کی تھوڑی سی آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ مائک جو ہے ہر انسان کے ہاتھ میں آنا, اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ اگر ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا ریگولیشن ہونی چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, اور تقریباً ہر مہینے 10 سے 15 لاکھ لوگوں کا سوشل میڈیا میں اضافہ ہو رہا ہے. اور 2023 کے الیکشن تک آپ ہو سکتا ہے تقریباً کوئی 15 کروڑ تک یا 14-15 کروڑ تک لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, اب یہ اگر ہم اکٹھے بھی بیٹھے ہوں کسی کمرے کے اندر, اور اگر ایک بات کرے پھر دوسرا بات کرے پھر تیسرا بات کرے تو ایک بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی اگر سب لوگ اکٹھے ایک ساتھ بات کرنا شروع کریں تو کان پھڑی آواز نظر سنائی نہیں دے. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے یہ چلے جائیں کہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے سارے ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں, اور ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرنا شروع کر دیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کمرے میں کیا ہوگا. اس کمرے میں لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوگا, ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ یہ کمرہ معاشرہ ہے, یہ پاکستان کا معاشرہ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ کمرے میں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, اور ادھر آپ پاکستان کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے, لیکن صورتحال وہی بنتی جا رہی کہ ایک دوسرے کو اب ہم مارنے کو ہیں. ہمارا بس نہیں چلتا. جب ہم
ایک ٹویٹ کے اوپر جو آپ ٹرولنگ دیکھتے ہیں تو اس میں اس کو سمجھ نہیں آتی میں کون سا گندا ترین فکرہ استعمال کروں کہ جس سے میرے اندر کی جو اس کی نفرت ہے وہ ابل کے سامنے آ سکے. کہ اگر اس کو اسد طور نہیں پسند یا احمد جواد نہیں پسند یا کوئی اور کسی نے, تو وہ کس طریقے سے اس کے خاندان کے اوپر, اس کے خاندان کی خواتین کے اوپر کس طریقے سے کوئی گندا ترین جو فکرہ ہے وہ کہے, تاکہ اس کی اندر کی جو نفرت ہے اس کو وہ سیٹسفائی کر سکے. یہ ہمارے اندر, ہمارے معاشرے میں اس وقت لوگوں کی نفرت کو جو ہے ایک آؤٹ لیٹ ہم نے دے دی ہے, اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھول جائیں گے جو ضیاء الحق کلچر ہمیں دے کے گیا تھا, کیونکہ اس کی رفتار جو ہے لائٹننگ سپیڈ سے یہ جا رہا ہے. اس لیے کہ جو آپ گالی دیتے ہیں وہ لائٹننگ سپیڈ سے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. اس میں جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آج 10 کروڑ ہے اور چند سالوں میں یہ 15 کروڑ ہوگا, تو یہ لائٹننگ سپیڈ سے اس کی جو اس میں آوازیں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے, اور کلچر وہی اڈاپٹ ہوگا. پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ گالی نکالتے ہیں, جب آپ بدتہذیبی بدتمیزی کرتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں, مراسی پن کرتے ہیں, بھانڈ پن کرتے ہیں, تو آپ کو لائکس ملتی ہیں. تو یہ ایک اور کلچر ہے. پھر اس میں جو کوئی سین وائسز ہوتی کہ وہ سوچتے ہیں, آپ اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ, کوئی پی ایچ ڈی, کوئی بڑا کوئی انٹلیکچوئل جو ہے اسے کہیں کہ ایک بات لکھے, تو وہ شاید صبح سے لے کے شام تک بیٹھا رہے تو اس کو شاید ایک لائک بھی نہ کوئی کرے. لیکن اگر وہی کوئی تمسخر, کوئی لطیفہ, کسی کی آپ نے پگڑی اچھالی ہو, تو آپ دیکھیں گے تو کتنا آپ کو اس میں فالوئنگ مل جائے گی. تو یہ ایک اور ٹرینڈ, جو ایک میسج ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اب کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. اور ایک نوجوانوں کے اندر ایک جنگ, ریس چل پڑی ہے کہ میرے کتنے فالوورز ہوں. ٹھیک ہے, اور اس فالوورز کو حاصل کرنے کے لیے پھر بیچ میں یہ ٹک ٹاک کا کام شروع ہو جانا. ٹھیک ہے نا, یعنی ہر وہ ٹول, ہر وہ سوشل میڈیا کا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے جس سے کہ فالوئنگ مل جائے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ٹرینڈ بڑا خطرناک ہو گیا. اس میں یہ اب وہ نہیں ہے کہ آپ کوئی یہ اوپینین سے اب بہت وہ پیچھے رہ گئی ہے اوپینین. اب جو ہے نا وہ نفرتیں اور بد تہذیبی اور بدتمیزی یہ ٹولز بن گئے ہیں, اور ان کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لائٹننگ سپیڈ مل گئی. یہ ایک ایسا طوفان یہاں پہ مچے گا کہ اس کو پھر آپ کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. آپ کو یہ آج چاہیے کہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں سب اس بات پہ متفق ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت کر لیں. ایک دوسرے سے جو ہم نے ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو ہم ایک تہذیب کے ساتھ ایگری ٹو ڈس ایگری کے رول کے تحت ہم کریں, اپنا اپنا بیانیہ لے کے جائیں عوام کے پاس. ٹھیک ہے, اب جب عمران خان کے گھر پہ بات آتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی وائف کے بارے میں کوئی بات آتی ہے, گالی بھی نہ ہو, صرف کوئی ایک لفظ جو ہے ان کو کسی ایک لیبل کے تحت اگر کوئی ذکر کر دے, تو آپ اس کے بعد دیکھیں ذرا پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو کیا آتا ہے جی, کہ آپ نے ان کے گھر کے اوپر بات کر دی ہے, یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہے. تو وہ جو نواز شریف کے گھر کے اوپر آپ دن رات باتیں کرتے ہیں, وہ جو آپ مریم نواز, ٹھیک ہے, آپ کا پولیٹیکل ڈیفرنس ہو سکتا ہے, میں ان کی ایک اپوزٹ پارٹی کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا. ٹھیک ہے, میرا ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک کلیش ہے پولیٹیکل, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپوزٹ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں مریم نواز کو ایک خاتون ہونے کے ناطے میں اس کے اوپر نازیبا قسم کے کلمات ادا کروں, میں نواز شریف کے خاندان کے اوپر جو ہے وہ کروں. وہاں پہ یہ جائز ہو جاتا ہے, لیکن عمران خان کے اوپر یہ جائز نہیں ہے. تو یہ تو تضاد ہوا نا. تو عمران خان اگر یہ کہتے ہیں, جی جی میں یہ پوچھنا, ایک چھوٹی سی اس میں ہی بات پوچھنے سے جڑی ہوئی, کیا عمران خان صاحب نجی محفلوں میں, اسپوکس پرسنز کی میٹنگز ہوں یا جو بھی ہوں, ان میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں, بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کیا اخلاق سے گری ہوئی لینگویج بھی یوز کرتے ہیں, برا بھلا بھی ان کو کہتے ہیں, جس کی ہمیں ریفلیکشن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے؟
دیکھیں میں آپ کو مثال پتہ نہیں شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور میں نے یہ دی بھی تھی کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیڈر جو ہے نا وہ انسپائر کرتا ہے, اس کا کنڈکٹ اس سے اس کے جو فالوورز ہیں وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. جب علی ایوان نے پارلیمنٹ کے اندر ننگی اور گندی ترین گالیاں دی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لیڈر جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیڈر کو چاہیے تھا کہ وہ شو کاز نوٹس, اب یہ شو کاز نوٹس مجھے تو ملے گا, ٹھیک ہے نا, کہ میں نے ایک ان کے ساتھ اختلاف کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ شو کاز نوٹس ریاست مدینہ میں عمران خان کو علی ایوان کو دینا چاہیے تھا, جس کی گالیاں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ چلیں, گندی ترین گالیاں اس ملک کے ہائیسٹ فورم کے اوپر, ٹھیک ہے. کیا عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیئرمین آف دا پارٹی اس کو کوئی شو کاز نوٹس دیا؟ جب آپ اس کو شو کاز نوٹس تو دیتے نہیں ہیں, لیکن پھر اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم میرے ٹائیگر ہو اور تم میرے چیتے ہو, ٹھیک ہے, اور وہی علی ایوان باہر جا کے پھر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہے کہ جب وہ دوست اس کو کہتے ہیں یار تو نے بڑی گالیاں نکالی ہیں, ایسا نہیں تجھے کرنا چاہیے تھا, تو وہ کہتا ہے کہ خان نے تو مجھے کہا میں ٹائیگر ہوں, ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے اس دوست نے اس کو کہا کہ وہ خان کے گھر میں ایک کتا ہے, اس کا نام بھی ٹائیگر ہے, تو وہ کہنے لگے یار میرا تو جو ہے نا حلقہ جو ہے میرا جو کانسٹیچوئنسی ہے یہ تو ہائی جیک ہونے والی تھی, زلفی بخاری کو ملنے والی تھی, یہ میں نے جو کام کیا نا ابھی پارلیمنٹ میں, اس کے بعد میری کانسٹیچوئنسی پکی ہوگی, اب خان نے میرے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ دیے. تو جب آپ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب خان کو کچھ, جب آپ خود اس طریقے سے, اور اسی طرح یہ ایک کی نہیں ہے, اور بھی کچھ دوست ہیں میرے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, کہ جنہوں نے ذرا اگر سخت رویہ استعمال کیا تو خان نے ان کو بڑی شاباشی دی. اچھا مجھے کیا میں یہ پوچھنا چاہتا کہ کیا خان صاحب خود بھی کبھی کہہ جاتے ہیں کوئی سخت لفظ, کوئی سخت بات نجی محفلوں میں, ایسا لفظ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یار تھوڑا غیر اخلاقی نہیں ہے, آپ بڑے پوسٹر پر بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں کہنا چاہیے, کیا کرتے ہیں خان صاحب ایسی قسم کی سلینگ جیسے یوز کرتے ہیں؟ میں اس سوال کو تھوڑا سا ایک اور طریقے سے اس کو میں جواب دینا چاہوں. دیکھیں اسد, جب ہم اپنی نجی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دو دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو بہت ساری ہم ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جو شاید کبھی ہم زندگی میں اوپنلی نہ کہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا یہ ہر انسان ایسا کر سکتا ہے. میں اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں مریم نواز کا ایک ٹیلی فون کال لیک ہوئی, جی بالکل, اور میں کہنا کسی کو, ٹھیک ہے, وہ قابل اعتراض ہے. لیکن دیکھیں اب میں آپ کو ایک پوائنٹ اور بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں میں تو مریم نواز کا اسپوکس پرسن نہیں تھا, لیکن میں اس وقت وہ جو بیانیہ پی ایم ایل این سے آ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل میں تو پی ایم ایل این کا بیانیہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ ایک ذاتی ٹیلی فون کال ہے, پرائیویٹ کال ہے, آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ والی باتیں بھی کہتا ہے کہ جو وہ پبلکلی نہیں کہنا چاہتا. کیا خان صاحب کی وہ ویڈیو جو لیک ہوئی تھی ایک زمانے میں, جو انہوں نے جرنیلوں کے بارے میں کہی تھی, جی کہ وہ 10,000 لوگ آ رہے تھے ان کے نکل جاتے ہیں, مطلب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے سینٹی ہر صورت میں قائم رکھنی. ہم اپنا جہاد جو ہے, اپنا اختلاف رکھیں گے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ہر صورت میں سینٹی کو قائم رکھنا ہے, تاکہ وی میک اے ڈفرنس, دوسروں کو نظر آئے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے جرنیلوں کے بارے میں ایک بات کی تھی, اب ایک نجی محفل میں انہوں نے بات کی تھی. اب اس کو اگر ہم لے کے آ جائیں پریس کانفرنس کے اندر, ٹھیک ہے, اور عمران خان سے سوال کریں کہ آپ نے یہ بات کی تھی, کیا آپ قوم سے اور ادارے سے معافی مانگیں گے, اس کا کیا جواب دے عمران خان؟ جس طرح سے مریم نواز سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے صحافیوں کے بارے میں کیا آپ معافی مانگنا چاہیں گے, تو میرا اس وقت یہ تھا, اگر ایک نیوٹرلی دیکھیں, ایک جرنلزم کے اس پہ معیار کے اوپر دیکھیں, تو اسی رپورٹر کو یہ بھی سوال کرنا چاہیے عمران خان سے کہ آپ نے ایک ادارے کے بارے میں, جرنیلوں کے بارے میں ایسے
الفاظ استعمال کیے جو کہ انتہائی گھٹیا ترین ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا آپ معافی مانگیں گے؟ دیکھیں صحافت کا تو یہ مطلب ہے نا کہ آپ پھر سب کو ایک ایکول لیول کے اوپر دیکھتے ہیں. لیکن میں چونکہ ابھی فی الحال صحافی نہیں ہوں، لیکن صحافی برادری کے ساتھ اب میرا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے میڈیا میں ہونے کی وجہ سے، تو میں بعض اوقات صرف یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا یا ہوں یا ایک سیاستدان میں، بلکہ ایک صحافی کے طور پہ بھی چیزوں کو اینالائز کرتا ہوں، کیونکہ اب 15-20 سال سے جب صحافیوں کے ساتھ ہی صرف کام کیا ہے، میڈیا کے ساتھ کیا ہے، خود اینکر پرسن رہا ہوں، تو اس لیے میرے اندر وہ اب جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ صحافیوں والی جینز آ چکے ہوئے ہیں، تو میں ہر چیز کو صحافتی اقدار کے اوپر بھی پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، آپ اس پر بھی آئے، دو آخر میں سوالات کرنا چاہوں گا. ایک سوال تو یہ کہ یہ میڈیا سے جو خان صاحب کی مخاصمت کا پی ٹی آئی کا آغاز ہوا، حالانکہ یہ میڈیا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اس نے آؤٹ آف وے جا کر ایکسٹرا آرڈنری کوریج دی، سپورٹ دی، یہ کیوں شفٹ آیا؟ کیوں یہ کیا خان صاحب کے قریبی لوگوں نے ان کو اکسایا، یا خان صاحب بالکل تنقید پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو جب میڈیا حکومت میں آتا ہے تو تنقید تو ہوتی ہے، تو وہ تنقید ہوئی تو خان صاحب نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، یہ مجھے بات کریں گے؟ کیا ہوا یہ؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی بات نہیں، ان کو کسی نے نہیں اکسایا، ٹھیک. اور انہوں نے بھی یہ نہیں ان کی بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسی تیسی پھیر دینی ہے. لیکن میں آپ کو اس کی ایک بڑی نفسیاتی وجہ دیکھیں، خان صاحب جو حکومت میں آئے نا، ان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن اور ہوپس تھیں جو انہوں نے خود کریٹ کی تھی، ٹھیک ہے نا، اپنے نعروں سے، اپنی تقریروں سے عوام ہوپس اور ایکسپیکٹیشن کی اس ہائٹ کے اوپر تھی، ٹھیک ہے. اب عمران خان نے ان کو ڈیلیور کرنا تھا، اور یہاں پہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا. اور یہاں پہ دیکھیں، آپ دنیا کے سامنے جو کچھ مرضی بتاتے رہیں، لیکن آپ کو اندر سے احساس ہو جاتا ہے کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. ان کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، یعنی اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا کہ میں نہیں کر پایا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک طرف آپ نے اپنے آپ کو مسیحا کا درجہ بنایا ہوا ہے عوام کے سامنے، عوام نے آپ کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے، آپ اقتدار میں آئے، ٹھیک ہے، اب آپ مسیحا ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسیحا سے پہلی دفعہ پرفارم اور ڈیلیور کرنے کی ایکسپیکٹیشن تھی، پہلے تو صرف باتوں کی حد تک تھی نا. اب مسیحا جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اب وہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا، اس سے ٹیم ہی نہیں سلیکٹ ہوتی، وہ 6 مہینے سے زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ بندہ نہیں کوئی اس کو رکھ پاتا. جو بندہ وہ رکھتا ہے اس کو پہلے دن بتایا جاتا ہے. میں بے شمار ایگزامپلز ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا NDMA کا ایک جنرل صاحب تھے، افضل صاحب، جن کو کہ راحیل شریف نے ریموو کیا تھا کرپشن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور اتنی بری ریپوٹیشن اس بندے کی، ٹھیک ہے. اور جس دن یہ آیا، ہماری پارٹی کے ایک سینئر ترین ممبر نے، جو کہ وہ اس فیلڈ سے تھا اس کا تعلق، اس نے عمران خان کو لکھا کہ یہ شخص جو ہے اتنا کرپٹ آدمی ہے، آپ نے اس کو اس وقت جو ہے وہ ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن جس میں اس وقت میرا ہے $100 ملین تو فوری طور پہ دیے گئے تھے، اور اس کا آپ کو پتا ہے آڈٹ کا بھی کوئی ایک آیا تھا، پھر وہ خبر دب گئی، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے دن سے جب ہر بندے کو پتا ہے اور ہر بندہ بتا بھی رہا ہے خان صاحب کو، پھر بھی ان کے اندر وہ ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سلیکٹ کرنا یا ان کو جج کرنا، ان میں نہیں ہے یہ کیپیسٹی. اب جب کارکردگی پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا آپ کے دل میں ایک چور ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں ڈیلیور کر سکا، آپ کو پتا ہے میں پرفارم نہیں کر سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی انسان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں جب آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں کارکردگی اور پرفارمنس کے حوالے سے. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے کیا کرے گا، اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے نا کہ IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں، کہ حالانکہ آپ نے تو خودکشی کرنی تھی IMF پہ جانے سے پہلے. یا چینی سکینڈل، تو تیل گیس 50 لاکھ نوکریاں تو 50 لاکھ گھر تو 1 کروڑ نوکریاں، ٹھیک ہے. یا رنگ روڈ کا سکینڈل تو یہ، یا رزاق داؤد کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کا کیا جواب دے عمران خان؟ جب آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، میڈیا اس کے اوپر تنقید کرتا ہے، جب یہ سوال ریز کرتا ہے تو میڈیا ان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے
ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو جب آپ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ان کا ریئیکٹ کرنے کا انداز جو ہے وہ کبھی بھی چینج اس لیے نہیں ہو سکتا. ہی واز اے فاسٹ بالر. وہ پوری زندگی جو ہے نا, وہ جب ان کو چوکا مارتا تھا نا بیٹسمین, تو وہ واپس جاتے تھے اور بڑے غصے میں جا کے وہ بال کو پھر ایسے ایسے جو بھی وہ کرتے تھے, پھر اس کے بعد بھاگتے تھے, باؤنسر مارتے تھے, اس کو سپیڈ کو تیز کرتے تھے. جب تک میں اس کو گرا نہیں لوں گا تو ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا. یہ ایگریشن جو ہے, یہ غصہ, یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, اور ان کا ایگریشن بڑھتا ہے جب ان کو کوئی چوکا مارتا ہے. تو جب سوال کیا جاتا ہے ان سے, جب اختلاف کیا جاتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ان کی لوس بال کے اوپر چوکا اور چھکا مار دیا. اب وہ کوشش بڑی کر رہے ہیں کہ میں دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو کیا کہتے تھے, ان کے جو ان ڈپر ہوتے تھے اور ان کی یارکرز ہوتے تھے, ان کے باؤنسر ہوتے تھے, لیکن وہ اس زمانے میں وہ کر سکتے تھے ایسی بالنگ جب وہ جوان تھے. جب وہ ایج کے ساتھ بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ چیز نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح آج حکومت میں پرفارم کرنا, ڈیلیور کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے. وہ نہیں پرفارم, ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے. وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے اپنے اس اگریسو موڈ میں چلے گئے, اور اس میں ہر سوال کرنے والا آپ کو, میں آپ نے کہا کہ اسپوکس پرسن میٹنگ میں کسی کو برا بلا, ایک ایم این اے ہمارے کراچی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کہہ دی. اسپوکس پرسن میٹنگ میں کہیں اس کا ذکر آیا تو وہ نہیں تھا ظاہر ہے اس میں, کہتے اس کا نام لے کے کہتے ہیں اس کو تو یار 2 تھپڑ مارنے ہیں, وہ تو ایسا ہے, یہ وہ ہے, اس کو 2 تھپڑ مارو. یہ پرائم منسٹر اسپوکس پرسن میٹنگ میں بیٹھ کے اپنی ساری اس کی کیبنٹ اور اسپوکس پرسن کے سامنے, یعنی ایگریشن. اگر کائنڈلی نام لے دیں وہ کون سے ایم این اے چھوڑیں جی, اب کیا بتا دیں, اتنا نام تو بتا بہت دیں, زیادہ ہو جائیں گے آلریڈی, پھر جو ہے نا پھر یہ اور یہ نام بتا دیں, یہ نام بتا دیں. چلے ابھی رہنے دیں, ابھی رہنے دیں. اچھا احمد جوہر صاحب, آخری سوال. جب ابھی ریسنٹلی ایک ایسا بظاہر ایک تاثر کریٹ ہوا کہ ایک سول ملٹری شاید ایک تنازعہ کریٹ ہو رہا ہے ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ فیض حمید کی پوسٹنگ کے معاملے پہ, جو بھی اس وقت کورٹ کمانڈر پشاور ہے, اس کے اوپر آخر خان صاحب نے کیوں یہ اتنا سٹینڈ لیا, اور کیا ان دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر کیا ماحول تھا؟ کیا خان صاحب کوئی اگریسولی پچنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی پریشر آئے گا راولپنڈی سے, یا کوئی لوگ مصالحت کے لیے بھی ایکٹیو تھے؟ آخر ان دنوں میں کیا ہو رہا تھا پی ٹی آئی میں, اور کیوں خان صاحب ڈٹے ہوئے تھے, یا کیا آپ کی نظر میں ٹھیک فیصلہ تھا اس طرح ڈٹ جانا؟ دیکھیں خان صاحب کی اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار سے الگ ہوئے تو یہ پارٹی بھی ڈس انٹیگریٹ ہوگی. اگر الیکشنز ہوئے تو یہ پنجاب سے بھی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, یہ کراچی سے بھی وائپ آؤٹ ہو جائیں گے, سندھ اور بلوچستان میں ویسے کوئی نہیں ہے اتنا خاص, اور کے پی کا رزلٹ آپ دیکھ چکے ہوں. جی, خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ اب میں اگر اقتدار سے الگ ہوا تو یہ میرا اینڈ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اقتدار سے کس طریقے سے چمٹے رہیں, یہی ان کا سروائیول ہے. اب وہ چاہے ای وی ایم مشینز لے کے آئیں, چاہے وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں, چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ایشو پہ ایک سٹینڈ, وہ سٹینڈ نہیں تھا. دیکھیں اگر کوئی پرائم منسٹر سٹینڈ لیتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تعینات کرنے کا اختیار اس کا ہے, تو دیکھا جائے تو پاکستان کے قانون کے مطابق یہ چیف ایگزیکٹو کا ہی پرویو ہے, انہی کو کرنا چاہیے. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ایک ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ نے اس کو لگانا ہے, اس کو نہیں لگانا. ڈی جی آئی ایس آئی کو لگانا پرائم منسٹر کو ہی چاہیے, لیکن یہ کوئی اصولوں کے اوپر نہیں تھا سٹانس. یہ اپنے اس ذاتی اقتدار, ان کو کچھ ٹائم چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے, ظاہر ہے یہ میں نے میڈیا سے یہ بات ہے, یہ میں نے کچھ سنی ہوئی نہیں ہے کہ میں اس کو یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہوں, کہ میڈیا پہ ہی جو ڈسکشن ہوتی تھی, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اس پہ میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ آرمی چیف سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ہے ایکسٹینشن, کہ اس کو ابھی کنٹینیو کرنا ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے. اور شاید ایک ایجنڈا تھا, یہ ای وی ایم والا تھا اور انٹرنیٹ ووٹنگ کا تھا, یا کوئی 2-4 بل تھے شاید, اور اس میں ان کو اس قسم کی سپورٹ چاہیے تھی, جس میں پی ٹی آئی کا ایم این اے نا عامر لیاقت, جس نے کہا کہ
آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں نا. تو اب یہ وہ چیزیں مطلب مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے جو ایک اس وقت مفروضہ تھا یا ایک ازمپشن تھی وہ یہی تھی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس طرح کی ساری چیزوں کو خان صاحب کو اور فیسلٹیٹ کرتے ہیں. اب فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہاں پہ آپ نے مختلف مائل سٹونز کرنے ہوتے ہیں، آپ نے کور کمانڈر کرنا ہے تاکہ آپ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی کریں، یا 3 اسٹار جو ہیں ان سب کو مطلب دے ہیو ٹو ڈو دس تھنگ، انلیس کہ آپ نے ان کو بالکل فارغ ہی کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے. تو وہ اس طریقہ کار کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کی وہ پوسٹنگ آئی تھی، جو کہ فیئر انف ایک آرمی کے اپنے طریقہ کار کے مطابق انہوں نے وہ لسٹیں وغیرہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو دی. لیکن انہوں نے جو اس کے اوپر سٹینڈ لیا، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سٹینڈ کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں تھا. وہ اپنے اقتدار کو، وہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں اقتدار سے چمٹا رہا، یہ میں نے کسی طرح سے ٹائم گزار دیا، اور 2023 کے الیکشن سے پہلے میں نے کوئی ایسی کسی طریقے سے یہ جو بھی گیپ آ گیا تھوڑا سا اسٹیبلشن کے ساتھ، میں کسی طریقے سے، اب جیسے آپ نے دیکھا ہے وہ ایکسٹینشنز کی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو وہ ہر لیول تک جانے کو تیار ہیں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ سے ان کو سپورٹ مل جائے، جس سے ان کا یہ اقتدار جو ہے مکمل ہو جائے، اور اگلے 2023 کے الیکشن میں دوبارہ ان کو چانس مل جائے. کیونکہ اگر یہ نہ ملا تو عمران خان عزت بھی گوا بیٹھیں گے، سیاست بھی گوا بیٹھیں گے، اور اس پارٹی کو بھی گوا بیٹھیں گے. اچھا، اسی سے جڑا ایک سوال، جو ان دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر کیا ماحول تھا؟ لوگ سہمے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا کرے گی اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب سے سہمے ہوئے تھے لوگ؟ دیکھیں پی ٹی آئی گوشیوں کے میں دوسرے کے پوچھتے تھے کہ ان ساڈا کی ہوئے گا، کچھ اس طرح کا ماحول تھا. دیکھیں سارے جو بندہ بھی جو نوکری کر رہا ہوتا ہے، یاد رکھیں جو نوکری کرتا ہے نا، نوکری والے کو تو اپنی نوکری کی فکر ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر تو سارے زیادہ تر نوکری والے ہیں نا بیچارے، ٹھیک ہے نا. تو ان سب کا آپ کو فواد چودھری کی شکل نہیں آپ کو یاد آ رہی؟ فواد چودھری کی شکل اتنی سی ہوئی تھی اس وقت، وہ پریس کانفرنس میں آتا تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، اس کو سمجھ نہیں آتا تھا یار ہے کی ہو گیا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ باڈی لینگویج دیکھا کریں نا، تو وہ سارے نوکری والے جو تھے، نوکری پیشہ جتنے لوگ تھے پی ٹی آئی کے اندر، ان کی تو اس وقت حالت خراب ہوئی تھی کہ ہماری نوکریاں تو گئیں. اور خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ سر کر دیں یہ کچھ اور ہی نہ سب کا یہی تھا خان صاحب کو، یہ آپ نے کیا کر دیا. یہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے قریب تھی، وہ سب سہمے سہمے انداز میں خان صاحب سے یہی معافیاں مانگ رہے تھے کہ سر نہ کرو نہ کرو. تو یہ مطلب کیا نوکری پیشہ لوگوں سے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں کیا آپ کو لگا، یہ بالکل آخری سوال ہے، سوری میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے، کہ خان صاحب کے اس تمام اقدام کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے؟ جو آپ نے آخری دنوں میں جو دیکھا، کیا آپ کو لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے بعد تھوڑا بہت، ایک تو ورڈ نیوٹرل کا یوز کیا جاتا ہے، یا ابینڈن کرنے کا یا خاموش ہو جانے کا، پیچھے ہٹ جانے کا، کیا آپ کو یہ تاثر ملا پی ٹی آئی کے اندر سے کہ اب شاید ہماری جماعت کو وہ سپورٹ نہیں ہے شاید پاور میں؟ جی اگین اسد، ناٹ دیٹ کہ میں نے کہیں پہ کوئی چیز سنی ہے، لیکن بالکل آپ نے صحیح کہا، تاثر اور میری اپنی اسیسمنٹ یہی ہے کہ گیپ تو آیا ہے، اور کے پی کا جو الیکشن تھا اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی اس چیز کو انڈورس کرتا ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے وہ بھی اسی چیز کو انڈورس کرتا ہے. تو تھوڑا سا یہ نظر تو آتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی ہمارا دیکھیں نا، یہ بھی ایک بڑا غلط چیز ہے کہ ایک سیاسی لیڈر ہو اور وہ ایک ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے امپلیکیٹ کرے. امپلیکیٹ کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی تصویریں آتی تھیں جب پرانے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے. کبھی آپ نے کبھی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی ڈی جی آئی ایس آئی کی پرائم منسٹر کے ساتھ اتنی تصویریں دیکھی؟ تو یہ کس کے ایما پہ آتی تھی؟ تو یہ غلط بات ہے نا کہ آپ قوم کو یا یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ فوج جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے. فوج کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں، فوج گورنمنٹ کے ساتھ ہے.
گورنمنٹ کا ادارہ ہے. آپ یہ کیوں تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے؟ یہ ایک بڑا غلط تھا, اور میں بہت اپریشیٹ کروں گا اسٹیبلشمنٹ کو اور جن لوگوں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا. اور اب آپ دیکھیں نہ کوئی تصویر آتی ہے, میٹنگز ضرور ہوئی ہیں, ابھی بھی ریسنٹلی ہوئی ہے, لیکن کوئی تصویر باہر نہیں آنے دی. پھر اسی طرح سے آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی ہے تو ٹی وی چینلز کو فائل فوٹو استعمال کرنی پڑی ہے, تو جو اس دن کی میٹنگ کی تھی وہ نہیں آئی. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں نا, آپ پوری دنیا میں چلے جائیں, اس دنیا میں 99% لوگوں کو اس ملک کے اندر اپنے آرمی چیف کا نام نہیں پتا ہوگا, ان کو سی آئی اے کے ہیڈ کا شاید نام نہ پتا ہو, را کے ہیڈ کا نام نہ پتا ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ادارے ہیں, ان کا کام جو ہے وہ خاموشی سے اپنی حدود کے اندر کرنا ہے. آپ ان کو میڈیا میں لا کے کنٹروورشل نہیں کرتے. ان اداروں کی جو رسپیکٹ ہے, جب آپ ان کو کنٹروورشل کرتے ہیں, متنازع بناتے ہیں, ان کے اوپر ڈیلیبریشن اور ڈیبیٹ جب شروع ہوتی ہیں تو وہ اس ادارے کی عزت, یہ کوئی انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کا دفاع جو ہے انہی اداروں نے کرنا ہے. ہم اپنے دفاع کو نہیں کمپرومائز کرنا چاہتے, ہم ان اداروں کی طاقت چاہتے ہیں. ان اداروں کی طاقت تبھی ہوگی کہ ہم ان کو متنازع نہ کریں, اور ان کو متنازع کرنے والا سیاسی کھیل جو لوگ کھیلتے ہیں وہ نہ کریں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہ کرے. ابھی جیسے پی ایم ایل این نے بھی ایک شروع کیا تھا جی, کہ وہ ایک تھوڑا سا آ رہا تھا کہ ڈیل ہو گئی, وہ نہیں کہہ رہے تھے, لیکن چلیں ایک میڈیا کے اندر جو ایک بات تھی وہ بھی غلط ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے اپنے سیاسی ایجنڈے پہ, اپنی اسٹرینتھ کے اوپر آپ عوام کے پاس آئیں. اگر آپ اس چیز کے اوپر کریں گے تو پھر کبھی بھی ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آنے لگا. ایگری. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب. ہم بھی ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ فوج پورے ملک کی ہوتی ہے, اور تب تک اس سے پورا ملک محبت کرے گا جب وہ پورے ملک کی فوج ہوگی. وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اگر آپ اس کو نتھی کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی سیاسی جماعت خود سے تاثر دینے کی کوشش کرے گی, نہیں اب فوج ہمارے ساتھ ہے, تو بنیادی طور پہ آپ اس فوج کو پھر ایک پارٹی بنا دیں گے. تو جب بھی کوئی سیاسی پارٹی ہوتی ہے پھر اس کی اپوزیشن بھی ملک میں موجود ہوتی ہے. تو فوج کی کامیابی اور فوج کی اسٹرینتھ یہی ہوگی کہ اس کی کوئی ملک میں اپوزیشن نہ ہو, وہ پورے ملک کی فوج ہو. یہی اس ادارے کے ساتھ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس ادارے کو اسی طرح ٹریٹ کریں, اور اس ادارے کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس اپنے غیر جانبداری کو مینٹین کرے, تو بہتر ہے. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب, آپ کا ٹائم لیا, آپ نے تھینک یو ویری مچ, دوبارہ ٹائم دیا اور آپ نے کھل کے گفتگو کی. بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم دوبارہ بھی تنگ کریں گے, تو بہت شکریہ احمد جواد صاحب. ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ریکارڈنگ آف کر لیں ذرا.